नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। दो टोक शो के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और इरफान हाशमी साहब एक दिन की मसरूफियत के बायस आज के प्रोग्राम में शरीक नहीं होंगे। आज के प्रोग्राम की मेज़बानी मैं करूंगा और आपको आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, दो जनरल्स और इमरान खान साहब के मुतल्लिक तीन अहम खबरों से आगाह करूंगा। सबसे पहले आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से होने वाले एक धोखे के मुतल्लिक खबर से आपको आगाह करते हैं, क्योंकि 2 हफ्ते में इस हुकूमत के जो 2 हफ्ते हुए हैं, इन 2 हफ्तों में कम से कम 3 मरतबा आर्मी चीफ से धोखा किया गया है, फौज से धोखा किया गया है और 2 मरतबा आर्मी चीफ को और फौज को एक्शन भी लेना पड़ा है। लेकिन अब एक और ऐसा इकदाम किया गया है जिसने जनरल बाजवा को भी ऑफेंड किया है और पाकिस्तान की पूरी फौज को बतौर इदारा भी ऑफेंड किया है। अब इसमें सबसे पहले तो एक करैक्टर है और ये एक ऐसा करैक्टर है, एक ऐसा किरदार है जिसका ताल्लुक बराह रास्त मरियम नवाज से है। मरियम नवाज ने इस करैक्टर को लाहौर बुलाया था, बहुत स्पेशल मिशन पर, बहुत ख़ास मिशन पर, और लाहौर में एक बहुत अहम नोयत की मुलाकात करवाई थी इस करैक्टर की एक डेलीगेशन के साथ। अब ये जो मुलाकात थी, इसी मुलाकात में मरियम नवाज की एक और करीबी शख्सियत को भी बुलाया गया था और इस मुलाकात की वजह से ही आप कह सकते हैं कि इमरान खान साहब की हुकूमत गिराने के लिए जो पहली, और आप ये भी कह सकते हैं कि पहली साजिश, और पहली साजिश की जो कड़ी थी वो इस मुलाकात से शुरू हुई थी। और ये करैक्टर हैं तारिक फातमी, जो डॉन लीक्स के मरकज़ी किरदार थे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने और फौज ने खुद तारिक फातमी को वजारत खारजा से निकलवाया था और वजारत खारजा में तारिक फातमी के पास मावने खुसूसी का ओहदा था। लेकिन चूंकि वो डॉन लीक्स में मुलव्विस थे और जो चौधरी निसार अली खान की रिपोर्ट थी बतौर वजीर दाखिला और नून लीग के वो वजीर दाखिला थे, उस रिपोर्ट में ये साबित हुआ था कि डॉन लीक्स के जो 2 मरकजी किरदार हैं, वो डॉन लीक्स का स्कैंडल, जिसको फौज अपने खिलाफ बदतरीन स्कैंडल कहती है, वो स्कैंडल में तारिक फातमी एक मरकजी किरदार के तौर पर मुलव्विस थे। उसके बाद जो दूसरा किरदार था यानी परवेज रशीद, वो भी मरियम नवाज की दावत पर लाहौर पहुंचे थे और वहां इनकी मुलाकात हुई थी अमरीकी नाज़मुल अमूर से, यानी फौज मुखालिफ 2 करैक्टर। मरियम नवाज ने उनको बुलाया और अमरीकी नाज़मुल अमूर और उनके डेलीगेशन से मुलाकात खुद भी की और इनको भी बिठा दिया। अब तारिक फातमी चूंकि पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर भी रहे हैं अमेरिका में, इसलिए उनकी अमरीकी हलकों में बहुत ज़्यादा रसाई भी है और उनको मरियम नवाज ने इस मुलाकात में बिठाया ही इसलिए था ताकि वो अमरीकियों को ये तासुर दे सकें कि अगर नून लीग को इक़्तिदार में आने का मौका दिया जाए तो फिर नून लीग अमरीकियों की पूरी ताबेदारी करेगी। और जिस तरीके से खान साहब एब्सोल्युटली नॉट जैसे अल्फाज बोलकर अपने मुल्क के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं और ये नहीं कहते कि मैं अमरीकी मफादात को पाकिस्तान के मफादात पर मुकद्दम रखूँगा, तो हम वो काम नहीं करेंगे। यानी मरियम नवाज ने ये मैसेज दिलवाया तारिक फातमी के ज़रिए और परवेज रशीद के ज़रिए अमरीकी डेलीगेशन को, और इस साजिश की पहली कड़ी वहाँ से शुरू हुई थी। लेकिन ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत आई, इसने सबसे पहला काम तो ये किया कि तारिक फातमी, जिन्हें फ़ौज ने निकाला था, उनको वजारत दी, वजारत के बराबर ओहदा दिया, उनको मावने खुसूसी लगाया वजारत खारजा में और ये कहा कि इनका ओहदा एक वज़ीर के बराबर होगा। अब पहली मरतबा इंटरवीन करना पड़ा फ़ौज को, क्योंकि फ़ौज के अंदर एक बहुत, आप कह सकते हैं कि मनफी रद्द अमल आया था कि जिस शख्स को हमने बदतरीन साजिश के ऊपर निकाला, जिसने फ़ौज के ख़िलाफ़ साजिश की थी, इस हुकूमत के आने के फ़ौरन बाद उसी करैक्टर को किस तरीके से दोबारा से मावने खुसूसी लगा दिया गया। उसके बाद मोहसिन दावड़
جنہوں نے سر عام کئی مرتبہ یہ نعرے لگوائے کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، یعنی انہوں نے کہا کہ فوج دہشت گردی کرواتی ہے۔ محسن داوڑ کو بھی اس امپورٹڈ حکومت نے وزارت دینے کی کوشش کی، فوج کو اطلاع ملی اور یہ ایک نوٹیفیکیشن کے طور پر ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایوان صدر میں جب ایک اطلاع پہنچائی گئی، ایک سمری پہنچائی گئی کہ محسن داوڑ بھی وزارت کا حلف اٹھائیں گے، تو اس وقت فوج کو اس معاملے میں مداخلت کرنی پڑی اور محسن داوڑ کو وزارت اس وقت نہیں دی گئی۔ لیکن اب ایک تازہ ترین کام کیا گیا ہے، یعنی فوج کے ان سخت پیغامات کے بعد بھی ایک اور ایسا کام کیا گیا ہے جس سے فوج اوفینڈ ہوئی ہے، اور یقیناً آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ بھی اس معاملے کو بہت قریب سے دیکھ رہے ہوں گے، کیونکہ محسن داوڑ کا جو نام ECL میں ڈالا گیا تھا وہ فوج کی ریکمنڈیشن پر ڈالا گیا تھا۔ فوج نے کہا تھا کہ ریاست مخالف کیٹیگری میں جن لوگوں کے نام ECL میں ڈالے گئے، محسن داوڑ کا نام اس کیٹیگری میں شامل کیا جائے۔ اب پہلی مرتبہ جب ECL سے نام نکالنے کی کوشش کی گئی محسن داوڑ کا، تو اس وقت تو فوج نے مداخلت کی اور اس اقدام کو واپس لے لیا گیا، لیکن اب دوبارہ سے یہ خبر آئی ہے تصدیق شدہ اور مصدقہ کہ محسن داوڑ کا نام دوبارہ سے ECL سے نکال دیا گیا ہے، اور اب وہ شہباز شریف کے ساتھ سعودی عرب کے دورے پر بھی جائیں گے۔ یعنی فوج نے کہا کہ آپ نام نہ نکالیں ECL سے، لیکن شہباز شریف کی حکومت نے محسن داوڑ کا نام ECL سے نکال دیا ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ جس طرح سے طارق فاطمی کو وزارت خارجہ میں معاون خصوصی بنانے کی کوشش کی گئی، جس طرح سے نسرین جلیل کو گورنر سندھ بنانے کی کوشش کی گئی، فوج کے اس ان پٹ کے باوجود کہ نسرین جلیل نے اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمشنر کو خط لکھا تھا کہ رینجرز اور فوج کے خلاف ہماری اور MQM کی مدد کی جائے، لیکن اس کے باوجود ایک کوشش ضرور کی گئی تھی نسرین جلیل کو گورنر سندھ بنوانے کی، اس کوشش کو روکا۔ لیکن اب یہ امپورٹڈ حکومت جو ہے محسن داوڑ کا نام ECL سے نکالنے میں کامیاب ہو گئی ہے، اور یہ ایک طرح سے جنرل باجوہ کے ساتھ اور فوج کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہوا ہے۔ اب اس میں ایک اور اہم خبر بھی سن لیں، وہ خبر یہ ہے کہ یہ جو شہباز شریف جا رہے ہیں سرکاری عمرے پر سعودی عرب، اب اس دورے کے دوران شریف خاندان کے 16 ممبرز شہباز شریف کے ساتھ جائیں گے۔ شہباز شریف کے ساتھ شریف خاندان کے 16 ارکان جو شہباز شریف کا سرکاری دورہ ہے اس میں ساتھ جائیں گے۔ حمزہ شہباز، ان کی اہلیہ، ان کی بیٹی، اسی طرح ان کے کزن مریم نواز، کیپٹن صفدر، فضل الرحمان، خالد مکسی اور پوری خالد مقبول صدیقی، اور یہ پورا جو 13-14 جماعتوں کا اتحاد ہے جن میں مینگل صاحب بھی شامل ہیں، یہ سب اب جا رہے ہیں سعودی عربیہ، اور بجائے اس کے کہ ایئر فورس کا جو طیارہ ہے اس کو استعمال کیا جاتا، اب بوئنگ 777 کو استعمال کیا جائے گا۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ قومی خزانے کا کس طریقے سے بے دریغ استعمال کیا جائے گا، اور اس پر بہت سے سوالات بھی اٹھے ہیں۔ اب آ جائیں کہ دو جنرلز کے بیانات کی اصل آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان پر بحث کیوں شروع ہوئی ہے، کیونکہ اس وقت فوج کے اندر ایک سینٹیمنٹ ہے، اور اس سینٹیمنٹ کا اظہار ہو رہا ہے فوجی جنرلز کے بیانات سے، خاص طور پر ایسے جنرل جو کہ اعلیٰ ترین سطح کے عہدوں پر ریٹائر ہوئے، اور اب وہ اپنے جو خیالات ہیں اور اپنے جو جذبات ہیں ان کا کھل کر اظہار کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج کے اندر بھی اس وقت اس حکومت کے متعلق اسی قسم کے جذبات ہیں۔ اب یہ جو دو جنرلز کے تازہ بیانات آئے ہیں یہ بھی مختصراً آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اب ان میں سے ایک جو جنرل ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ 27 رمضان سے پہلے ہم سب کی دعائیں قبول ہوں گی، اور امپورٹڈ حکومت کے خاتمے کے لیے ایک اچھی خبر آ رہی ہے، یعنی یہ بیان انہوں نے دیا ہے، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ بہت حوصلہ افزا خبر ہے، پاک فوج زندہ باد، اور اس کے بعد ہی یہ بھی کہتے ہیں کہ اطلاعات کے مطابق
پنڈی والوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ امپورٹڈ حکومت پنڈی والوں کو بھی منظور نہیں۔ اب ان کا اشارہ یہ ہے کہ پنڈی والے، جن کو ہم فیصلہ ساز حلقے کہتے ہیں، اور آسان ترین الفاظ میں اسٹریٹ فارورڈ آپ کو بتاؤں کہ ان کا اشارہ یہ ہے کہ فوج نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ امپورٹڈ حکومت ان کو نامنظور ہے، اور یہ جنرل یہ بھی کہتے ہیں کہ آصف علی زرداری اور شریف برادران کے 7 خون ہمارے ادارے نے معاف کر دیے، لیکن عمران خان جب اداروں کا ضمیر جگانے کی کوشش کر رہے تھے، ان کا تاثر یہ تھا کہ بیرونی سازش کے خلاف جب وہ اپنے اداروں کو کہہ رہے تھے کہ آپ کھڑے ہو جائیں، تو عمران خان صاحب کا یہ قصور اس وقت معاف نہیں کیا گیا۔ اب ایک تو یہ بیان دیا ہے جنرل فیصل مشتاق نے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو جنرل جاوید اسلم طاہر ریٹائرڈ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ قانون اور آئین کا تقاضا یہ ہے کہ قومی اسمبلی کے جو ارکان ہیں یہ آئین کے آرٹیکل 63 اور 64 پر پورا اتریں، مقدمات سے کلیئر ہوں، اور پھر اس پارلیمنٹ میں بیٹھیں، ورنہ پورے ملک میں اور پوری دنیا میں تمام اقوام کے سامنے ہماری بڑی بدنامی ہو رہی ہے کہ کس قسم کے عناصر جن کے اوپر 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا الزام ہے، 8 ارب روپے کی جعلی ٹرانزیکشن کا الزام ہے، ان کو پارلیمنٹ میں لا کر بٹھا دیا گیا ہے اور ان کو پاکستان کا حکمران بنا دیا گیا ہے۔ یہ سٹیٹمنٹ جو جنرلز کے آ رہے ہیں، ان سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس وقت فوج کے اندر اس حکومت کے متعلق کیا سینٹیمنٹ ہے۔ یہاں ایک اور اہم بات آپ کو بتائیں کہ ایک تصویر اس وقت سوشل میڈیا پر بڑی وائرل ہے، اور اس تصویر پر بڑے تبصرے کیے جا رہے ہیں، بڑے تجزیے کیے جا رہے ہیں، اور یہ تصویر ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی، اور یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ شہباز شریف کی جو بریفنگ تھی وزیرستان میں، جس میں جنرل فیض حمید بریفنگ دے رہے تھے، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ بھی وہاں موجود تھے، ڈی جی آئی ایس پی آر بھی موجود تھے، تو ڈی جی آئی ایس پی آر اپنی چیئر کے ساتھ پیچھے ٹیک لگا کر انتہائی اضطراب کے عالم میں آنکھیں بند کر کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح سے لیٹے ہوئے تھے، اور اس ایکسپریشن کو اگر آپ دیکھیں، اس کے ساتھ ساتھ جنرل باجوہ کے ایکسپریشن کو دیکھیں اور باقی فوجی افسران کے ایکسپریشن کو دیکھیں، تو پتہ چلتا ہے کہ فوج کے اندر کتنا اضطراب ہے، کتنی بے چینی ہے، کیونکہ جس قسم کا فیصلہ ہوا بیرونی سازش کے بعد اندرونی سہولت کاروں کی مدد سے خان صاحب کی حکومت گرانے کا، اس کی لگتا ایسا ہے کہ فوج کے اندر جو رینکس ہیں ان میں کوئی ایکسیپٹنس نظر نہیں آتی۔ اب عمران خان صاحب کے متعلق جو ایک اہم خبر ہے اس سے بھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں، کیونکہ خان صاحب نے اب ایک بڑا فیصلہ کیا ہے اور ایک ویڈیو سٹیٹمنٹ بھی جاری کیا ہے۔ دوسری جانب احسن اقبال کی ایک ویڈیو بھی وائرل ہے، ایک ویڈیو کلپ وائرل ہے، اور اس کلپ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس تھا، جس میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم، تمام سروسز چیف، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور پوری عسکری قیادت آپ کہہ سکتے ہیں کہ شریک تھی، اس عسکری قیادت کے زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں جو ایک بہت بڑا راز تھا وہ احسن اقبال کے اس کلپ سے کھل گیا ہے۔ کیونکہ اس کلپ میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک ٹی وی اینکر سوال کرتے ہیں احسن اقبال سے کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں امریکی مراسلے کے اوپر جو بات کی گئی اور آپ نے بھی یہ مراسلہ دیکھا، تو کیا تحریک عدم اعتماد کا لفظ اس امریکی مراسلے میں لکھا ہوا ہے یا نہیں؟ کیا خان صاحب درست کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں؟ اور اب چونکہ یہ مراسلہ آپ بھی دیکھ چکے ہیں، تو اب آپ ہی بتا دیں کہ مراسلے میں اگر تحریک عدم اعتماد کا لفظ نہیں لکھا ہوا تو پھر آپ خان صاحب کو جھوٹا ثابت کریں۔ اب 3 مرتبہ ٹی وی اینکر نے یہ سوال کیا احسن اقبال سے، اور وہ مسلسل ٹال مٹول کرتے رہے، اور آخر میں ان کو وہاں سے پروگرام سے بھاگنا پڑا، اور آپ کہہ لیں کہ اپنی جان چھڑانی پڑی یہ کہہ کر کہ اس کا جواب تو دفتر خارجہ ہی دے سکتا ہے۔ اب اس کا مطلب تو یہ ہے کہ احسن اقبال نے یہ تصدیق کر دی، جنہوں نے یہ مراسلہ دیکھ لیا ہے، کہ تحریک عدم اعتماد کا لفظ اس مراسلے میں منشن ہے، اور بالکل خان صاحب نے ٹھیک کہا کہ ایک دھمکی دی گئی
کہ اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی تو پھر پاکستان کو معاف کر دیا جائے گا، اور اگر خان صاحب کو نہ ہٹایا گیا، تحریک عدم اعتماد کامیاب نہ ہوئی، تو پھر پاکستان کو نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ یعنی ہر طریقے سے خان صاحب کا جو سٹینس ہے وہ اس وقت سچ ثابت ہو رہا ہے۔ یہ پہلے کہتے تھے کہ کوئی سائفر موجود نہیں ہے، لیکن اب سائفر کی موجودگی بھی ثابت ہو گئی۔ اب یہ بھی ثابت ہو گیا کہ اس سائفر میں، اس مراسلے میں کسی قسم کی کوئی تحریف، کوئی چینج نہیں کیا گیا تھا۔ یہ بھی ثابت ہو گیا کہ عمران خان صاحب سے یہ مراسلہ چھپایا گیا تھا، شاہ محمود قریشی صاحب سے یہ مراسلہ چھپایا گیا تھا، اور آخر خود شاہ محمود قریشی کو یہ مراسلہ ڈھونڈنا پڑا تھا جب ان کو ایک آفیسر نے یہ اطلاع دی تھی کہ کیا آپ کو یہ دھمکی آمیز مراسلہ مل گیا ہے، اور اس مراسلے کے بعد آپ جوابی اقدام کیا کر رہے ہیں۔ اب چونکہ اسٹیبلش ہو گیا کہ یہ ایک بیرونی سازش تھی، تو اس پوری صورتحال میں خان صاحب نے بھی اب ایک بڑا اعلان کیا ہے، اور اس سے پہلے بنی گالہ میں ایک بڑی ہیپننگ بھی ہوئی۔ خان صاحب کی جو تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی ہے اس کا ایک اجلاس ہوا تھا، اور اس کا 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا۔ ایجنڈا یہ تھا کہ لانگ مارچ کب کرنا ہے، کیونکہ کچھ حلقے یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید اب کراچی، لاہور، پشاور کے جلسوں کے بعد یہ تحریک رک جائے گی، آگے عید آ جائے گی اور یہ ٹیمپو ٹوٹ جائے گا۔ یعنی اس کے باوجود کہ 15 دن سے امپورٹڈ حکومت نامنظور کا جو ٹرینڈ ہے وہ ٹویٹر پر ٹاپ پہ چل رہا ہے، لیکن کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی تھی کہ شاید یہ ٹیمپو ٹوٹنے والا ہے۔ اور اس میں بہت اہم بات یہ ہے کہ پاکستان کے عوام اپنے اداروں سے، فوجی قیادت سے گلے شکوے بھی کرتے نظر آئے کہ بیرونی سازش کو روکنے میں جو کردار ہماری ایجنسیز کو ادا کرنا چاہیے تھا وہ کردار ادا نہیں کیا گیا۔ تو اب خان صاحب نے 2 بڑے فیصلے کیے ہیں۔ ایک تو فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ ملتان میں ایک بہت بڑا جلسہ کیا جائے گا تحریک انصاف کا، اور دوسرا فیصلہ خان صاحب نے یہ کیا ہے اور خود ویڈیو سٹیٹمنٹ میں کہا ہے کہ ہم ایک بہت بڑے لانگ مارچ کی کال دینے والے ہیں، اور یہ لانگ مارچ کوئی مہینوں کے بعد نہیں ہوگا، کوئی ایسا نہیں ہے کہ 6 ماہ کے بعد ہوگا، 8 ماہ کے بعد ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ہفتوں کے اندر میں کال دینے والا ہوں اسلام آباد کے لیے، اور جو ہمارے سپورٹرز ہیں، چاہے وہ تحریک انصاف کے ہوں، چاہے وہ غیر سیاسی سپورٹرز ہوں، یعنی عام عوام، کیونکہ خان صاحب کے ساتھ تو صرف پی ٹی آئی کے سپورٹر نہیں، ہر پاکستانی اٹھ کر کھڑا ہو گیا ہے اس بیرونی سازش کے خلاف۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اسلام آباد میں دھرنا دیں گے، یعنی اب باضابطہ دھرنے کا اعلان کر دیا ہے عمران خان صاحب نے، اور انہوں نے کہا کہ جب تک الیکشن کا اعلان نہیں ہو جاتا ہم اسلام آباد میں بیٹھیں گے۔ اب یہ اعلان تو ہو گیا، لیکن اس میں سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ فوج کا ریئیکشن اس اعلان پر کیا ہے، کیونکہ اسلام آباد کی جانب جب یہ لانگ مارچ آئے گا تو اس وقت انٹیلیجنس ادارے جو ہیں ان کی رپورٹس یہ ہیں کہ 15 لاکھ کے قریب لوگ اس لانگ مارچ میں شریک ہو سکتے ہیں، اور اسلام آباد جیسے شہر میں اگر 15 لاکھ لوگ آ جائیں تو اسلام آباد کا جو مرکزی مقام ہے فیض آباد، اس سے کوئی 8 کلومیٹر لیفٹ پر جی ایچ کیو ہے، اس سے 7 کلومیٹر رائٹ پر ریڈ زون ہے، اور یہاں سے اگر یہ لانگ مارچ ریڈ زون میں جاتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ صورتحال کسی کے کنٹرول میں نہیں رہے گی۔ خان صاحب نے یہ کہا کہ میں کبھی بھی فوج کو کمزور نہیں کروں گا، فوج کو تقسیم نہیں کروں گا، لیکن خان صاحب اس وقت جس پچ پر کھیل رہے ہیں اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ کبھی بھی ریڈ لائن کو کراس تو نہیں کریں گے، لیکن ریڈ لائن کے اطراف وہ بڑے نپے تلے انداز میں اپنے کارڈز ضرور کھیلیں گے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں اور ان کے ساتھ کھڑے ہونے والا ہر پاکستانی سمجھتا ہے کہ یہ ایک حقیقی آزادی کی جنگ ہے، اور اس جنگ میں ہر کسی کو شریک ہونا پڑے گا۔ اب اس پوری صورتحال میں جہاں یہ حکومت اس کا ایک پریشر تو لے رہی ہے اس لانگ مارچ کی کال کا، اب اطلاعات یہ ہیں کہ ادارے بھی اس صورتحال کو بہت قریب سے دیکھ رہے ہیں، اور جس طرح سے ہم نے بتایا کہ کچھ ریٹائرڈ جنرلز جو فوج کے اندر سینٹیمنٹ ہے اس کا اظہار بھی کر رہے ہیں، تو اس پوری صورتحال میں اب یہ اطلاعات بھی ہیں کہ خان صاحب کو کچھ ابتدائی پیغامات بھی بھجوائے جا رہے ہیں۔
یعنی کچھ پیغامات جس طرح سے پہلے اسلام آباد اور راولپنڈی کے درمیان ایکسچینج ہوتے تھے، اسی طرح خان صاحب کو کچھ پیغامات بھجوائے جا رہے ہیں، لیکن اس وقت ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی ہے، اور خان صاحب جب تک کوئی بہت ٹھوس قسم کی یقین دہانی نہیں کروائی جاتی اس وقت تک ظاہر ہے کہ یہ کال جو انہوں نے لانگ مارچ کی دی ہے اس کو واپس نہیں لیں گے، اور اب تک کا جو تحریک انصاف کا حتمی فیصلہ ہے وہ یہی ہے کہ یہ لانگ مارچ وہ ہر صورت میں کریں گے، اور صرف اسی صورت میں یہ لانگ مارچ کینسل ہو سکتا ہے جب ارلی الیکشن کا یعنی 3 ماہ کے اندر الیکشن کا اعلان کر دیا جائے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔